अस्सलामुअलैकुम वरहमत उल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब के हवाले से ये दावा किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को खुद से नाश्ते के लिए इनवाइट नहीं किया था, बल्कि हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने खुद से हज़ारों डॉलर्स पे करके ट्रंप से नाश्ता करने की रिक्वेस्ट की थी। फिर वहाबी हजरात के जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हजरत मुआज़ अल्लाह, अल मारूफ नाश्ते वाली सरकार, अल मारूफ फिरकों के मौलवियों के फ्रंटमैन, एक फिरकों का फ्रंटमैन है ना, फिरकों के मौलवियों के फ्रंटमैन, क्योंकि उन्होंने कहा मैं हजरत ट्रंप के नाश्ते में तमाम फिरकों से मशवरा करके गया हूं और किसी ने नहीं रोका। और आपने देखा बाद में लोगों ने बयान भी दिया उनके हक में कि जी बिल्कुल ठीक काम किया उन्होंने। क्या हुआ? इस्लाम का मुकदमा पेश करने के लिए गए और वो मुकदमा आज तक हमारे सामने नहीं आया कि वो कौन सा मुकदमा उन्होंने पेश किया। और अभी तो मेरे पास अंदर की खबर आई है, वो बड़ी खतरनाक है। इनके एक करीबी बंदे ने बताया, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा अदरवाइज उसके पीछे पड़ जाएंगे ये, कि ये हजरत ट्रंप के नाश्ते में उनके बुलाने पे नहीं गए, इन्होंने रिक्वेस्ट की है, कई डॉलर्स पे किए हैं कि हमें इनविटेशन कार्ड भेजा जाए। लो सामो जी। और ये खबर वो नहीं है जो आपको झूठी खबरें साफी हजरात देते हैं, ये बिल्कुल फर्स्ट हैंड नॉलेज है हमारे पास उस बंदे की तरफ से जिसको इन्होंने खुद कहा था कि तू भी मेरे साथ चल, और ये इस चक्कर में थे कि खर्चा सारा वो करे, तो वो नहीं गया। एक तो उसने अपने पैसे बचाए, दूसरा उसे यह था कि बाद में गालियां खानी पड़ेगी, और ये बात उसने खुद बताई और हम तक पहुंच गई। अब वो बंदा कौन है? एक से ज्यादा लोग हैं जिनको इसने कहा हुआ है, तो उन्हीं में से एक ने हमें बता दिया। और देखें, कहते हैं मुझे सिलेक्ट किया उन्होंने, अपने आप को खुद सिलेक्ट करवाया। और फखरिया वो जो है ना अपना कार्ड डिस्प्ले कर रहा था जाने से पहले, फिर जो मीम बनी है ना साहिल अदीम भाई के साथ, वो बिल्कुल दुरुस्त बनी है। अच्छा आप थे वो? हाँ, मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन कोई मीम ही नहीं बन सकती। और वो साहिल भाई ने कोई एक्टिंग नहीं की, मेरी उनसे बात भी हुई इस टॉपिक के ऊपर। उन्होंने कहा कि वल्लाह इनडायरेक्टली बात हुई वजाद भाई के थ्रू कि मुझे नहीं पता था कि यही वो बंदा था, क्योंकि शक्लें इंसानों की मिलती जुलती है ना, हम लोगों को नहीं पता चलता केड़ा बड़ा है केड़ा छोटा है। लेकिन एक बात दसना, सारा तो बड़ा है ना, वो है जो कैद हो जाता है रमजान विच। सब तो बड़ा हो जाए विच वाले ने वो विशकार लेने, ये छोटा है जेड़ा गया सी नाचते थे। अपनी इसी वीडियो के दौरान इंजीनियर साहब ने हिशाम इलाही ज़हीर साहब के उस एतराज पर जवाब दिया जो उन्होंने इंजीनियर साहब के हवाले से ये फरमाया था कि इंजीनियर साहब तौहीन रिसालत के मुजरिम हैं, क्योंकि इस्लामी नजराती काउंसिल ने उनके खिलाफ गुस्ताखी का फतवा दिया था। पिछले दिनों हजरत मुआज़ अल्लाह कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब डिक्लेयर्ड मुजरिम हैं, क्योंकि नजराती कौंसिल ने उनको गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर किया। हालांकि पाकिस्तान के आइन के तहत नजराती कौंसिल किसी को गुस्ताख या आशिक रसूल डिक्लेयर नहीं कर सकती, ये अदालतों का काम है, नंबर 1। नंबर 2, नजराती कौंसिल की क्या औकात है? वहाबियों को हमारे आला हजरत ने अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल पहले जो बंदियों को भी, अहले हदीसों को भी और अहले तशय्युअ को भी इस्लाम से बाहर निकाल के फेंका हुआ है। हाँ, हुसामुल अरमैन में, अहकाम शरीयत में और मलफूजात आला हजरत में तो बकायदा काफिर डिक्लेयर किया हुआ है। और हमारे बाबा जी ने तो कहा हुआ है छड़ दो इन्हां दी अज़ान दा की एहतराम, ये तो सूरह सूर ने। हाँ। मुझे बताएं, हजरत मुआज़ अल्लाह का पूरा फिरका और जिनसे मशवरा करके नाश्ता करने गया था, यानी देवबंदियों से और बरेलवियों से, उनके लिए क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि आला हजरत बरेलवी ने वहाबियों को, देवबंद और अहले हदीस को इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है? तो नजराती कौंसिल में जितने लोग बैठे हुए हैं ना, उनमें से सिवाय चंद बरेलवियों के बाकी सारे के सारे आला हजरत के नजदीक इस्लाम से ही खारिज हैं। तो जो खुद इस्लाम से खारिज हैं वो इंजीनियर साहब के ऊपर 295 सी लगाएंगे। लो सामो, आला हजरत जैसा है ही कोई नहीं, तेरी नजराती कौंसिल थे शाही कोई नहीं। मजीद अपनी इसी वीडियो में इंजीनियर साहब ने आखिरकार कुवैत के मशहूर कारी मिशारी राशिद को भी जवाब दिया, जो उन्होंने ईरान के हवाले से ये ट्वीट किया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। दूसरी तरफ अफसोस है मुसलमानों पर, हमारे एक बड़े प्यारे महबूब कारी जिन्होंने पूरी दुनिया में कुरान हकीम की क़िराअत की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली, लाखों लोगों के दिलों में नहीं करोड़ों लोगों के दिलों में, मिशारी राशिद हफिज़हुल्लाह ताला। अब चूंकि वो कुवैत से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बकायदा कई एक पोस्टें ईरान के खिलाफ लगाई हुई हैं। ज़ाहिर है वो उनका राइट है, लगा सकते हैं, ज़ाहिर है नेशन स्टेट्स बनी है, उसमें उन्होंने कुवैत को सपोर्ट करना है। लेकिन जुल्म की इंतहा देखें कि एक पोस्ट में वो हजरत ट्रंप की तरफ से यह खुशखबरी सुना रहे हैं सुन्नी मुसलमानों को कि अनकरीब ट्रंप ईरान के ऊपर जहन्नम के दरवाजे खोल देगा, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और वहां पे वो मुसलमान हैं जिन्होंने अपना सुप्रीम लीडर सुन्नियों के पीछे शहीद करवा लिया। फलस्तीन में 90% सुन्नी हैं और उनमें से भी मेजॉरिटी अहले हदीस सलफी, जो शिया को मुसलमान ही नहीं समझते और गाली शिया उनको मुसलमान नहीं समझते। उसके बावजूद ईरान के सुप्रीम लीडर ने शहादत पेश कर दी गजा के मुसलमानों के हक में। और यहां पर मिशारी राशिद साहब ये पोस्ट लगा रहे हैं कि जी ट्रंप जहन्नम के दरवाजे खोल देगा ईरान के ऊपर। उसके ऊपर फिर पूरी दुनिया में लोगों ने
احتجاج کیا کہ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں. تو میں بھی اپنے پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کروں گا, ہم آپ کی اس پوسٹ کی وجہ سے آپ کی ماضی کی چیزوں کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کریں گے, وہ آپ کی خدمات اپنی جگہ. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کا اسماعیل قاسم صاحب کے ساتھ ٹرمپ سے ناشتہ کرنے کے حوالے سے ایک زبردست ڈیبیٹ ہوئی, اور اسی ڈیبیٹ کے دوران علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ بتایا کہ ابھی کی سچویشن میں مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ عالمی طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں. اور اس پوڈ کاسٹ کے دوران علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے وہ باتیں بھی بتائیں جو انہوں نے وہاں پر جا کر ڈسکس کی تھی. اب بتائیے, دیکھیں یہ انٹلیکچوئل بات, آج تک امریکہ کی بمباری سے دنیا کے اندر 50 لاکھ سے زائد انسان مرے, امریکہ کے کتنے مرے؟ اللہ معاف کرے, بتائیں نہیں نا مرے, 50 لاکھ افراد اس اندازہ لگائیں. افغانستان, عراق, شام, یہ سارے بندے, لیبیا, امریکہ نے مارے سارے انہوں نے. تو پھر بتائیں اس میں اب اس میں پتہ ہے کہ جو آپ پہ لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ان کے ناشتے پہ کیوں گئے, آپ نے ان کا ناشتہ ان کے واپس منہ پہ کیوں نہیں مارا. اچھا, یہ آئی انڈرسٹینڈ, میں بتاتا ہوں, اگر میں نہیں جاؤں گا تو کوئی اور نہیں جائے گا. سر یہ وہ جاتا ہے جو بکا ہوا ہے, جس کا ضمیر نہیں ہے. اب یہ بات ہے کہ یہ جو ناشتے پہ جانا یہ بکنا ہوتا ہے. سر نہیں ہے, میں بتاتا ہوں, ایک عالم کے لیے شاید میں جاؤں, مجھے 100% میں جاؤں گا, میرا امریکہ کا ویزا لے کے ہو سکتا ہے میری پی ایچ ڈی میں امریکہ میں ہو, میں جاؤں گا. آپ پوری بات سمجھیں, ایک عالم نہ جائے, کس وجہ سے وہ بلاتے ہیں عالموں کو, اسی لیے نا کیونکہ انہوں نے ابراہیم اکارڈز کو اپنے اور انشرائن کرنے لوگوں میں. ابراہیم اکارڈ کتنی دیر پرانا ہے سر؟ ابھی یہ 74 سال کی تاریخ میں بل یہ ہو رہا ہے. اسرائیل میں آپ کو یہی تو پتہ نہیں, ابراہیم اکارڈ تو 3-4 سال پرانی بات ہے, یہ 74-72 سال پرانا ہے, یہ تو 74 سال سے ہو رہا ہے. بالکل. اسرائیل کب سے؟ اب مجھے ایک بات بتائیں, تو اس ناشتے کا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کا پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے؟ سر 100% ہے ہی پولیٹیکل ایجنڈا. یہ آپ لوگوں کی نظر میں ہوگا یہ ان کا ریلیجیس بریک فاسٹ ہوتا ہے. یہ تو اور خطرناک بات ہے, پوری دنیا کے وہ مذہبی اسکالر بلاتے ہیں, ان سے ان کا انپٹ لیتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں, تھنک ٹینکس بیٹھے ہوتے ہیں, نوٹس لیتے ہیں کہ ان کی آئیڈیالوجی یہودی کی کیا ہے, ہندو کی کیا ہے, عیسائی کی کیا ہے, اہل حدیث کی کیا ہے, دیوبند کی کیا ہے مثلا, اور ان کا انپٹ لیتے ہیں اور ان سے آپ یہ سمجھیں کہ انٹریکشن کرتے ہیں. یہ ایک ایسی کانفرنس نہیں ہے کہ اس کانفرنس کی وجہ سے ٹرمپ کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے یا اس کانفرنس میں کسی کو اعتماد نہیں. یہ سافٹ پاور کا ٹول ہے سر. اپنے سر میں بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا. آپ کو پتہ ہے 2017 کے اندر جیروسلم کی ریکگنیشن کس نے کی تھی؟ میرے علم میں نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے سر. اس نے یو ایس کی ایمبیسی کس نے موو کی؟ اس ٹرمپ نے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ مجھے بتائیں یو این کی لانگ اسٹینڈنگ پوزیشنز تھی آن دی ڈسپیوٹڈ ایشو آف جیروسلم. میں ٹرمپ پہ لعنت بھیجوں, آپ پہ لعنت بھیجتا ہوں. آپ بات آپ کیا کریں, میں کیا کروں, اس کو قتل کرنا. نہیں آپ کیسی آپ لوگ باتیں کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں ہونا پتہ کیا جاتا ہے, جب آپ کہتے ہیں نا, میرا پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ جو یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے, ہی از a butcher, he is an evil being, اس کا میرے پاس لفظ بھی نہیں ہے. ہم اس کے ساتھ کیوں بیٹھے جا کے؟ میں نہیں بیٹھنا چاہتا, میں نہیں چاہتا, مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ جا کے بیٹھے. یہ ٹرمپ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, جو بھی صدر ہوتا ہے اٹینڈ کرتا ہے. یہ ٹرمپ کا نہیں, یہ جو بھی امریکہ کا صدر ہوتا ہے, مجھے 100% آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جو بھی امریکہ کا صدر ہوتا ہے ایسے ہی ہے. میں صرف ابھی ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں, میں 100% کیونکہ آپ اس کے وہ گئے تھے, لیکن یہ ٹاپک ڈیبیٹ لگا. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی وہ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو نہ پتا ہو, لیکن یہ جیروسلم کا یہ جو یونائیٹڈ, میں کہتا ہوں اس بات کا اس بریک فاسٹ کے ساتھ کیا تعلق, کیونکہ وہ ٹرمپ وہی بندہ ہے سر. یار اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بلاول بھٹو کے جانب پہ اعتراض نہیں ہے, عبدالحبیب کے جانب پہ اعتراض نہیں ہے, مجھے علی سندھو کے جانب پہ اعتراض نہیں ہے, میں سمجھے, میں کہہ رہا ہوں کہ جو کسی کا اعتراض ہو بھی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بھی بتاؤں اعتراض ہوتا ہے. ڈپلومیٹک چینلز جو ہے نا, ہم ان کو بند نہیں کر سکتے. پھر آپ وہی بات کرتے ہیں, وہ مجھے کس مسلک کے نمائندے کے طور پہ بلا رہے ہیں, وہ مجھے کوئی عیسائی بلا رہے ہیں, وہ مجھے سلفی اسکول آف تھاٹ, میرے ٹائٹل یہ ہے کہ سلفی اسکول آف تھاٹ کا سوشل میڈیا پہ جو سب سے پاپولر بندہ ہے انڈو پاک میں اس کو بلایا. تو آپ اس سے پہلے بھی گئے تھے؟ میں اس سے پہلے جو بائیڈن کے دور میں بھی گیا ہوں. کیا ڈفرنس آیا؟ مجھے تو کوئی ڈفرنس نہیں لگا, ان کے تھنک ٹینکس وہی تھے, وہی پھر اس دفعہ نہ جاتے, ایک سٹانس تو لیتے کہ یار تم تو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اگر میں جاتا نا, میں اپنی بات کیسے کنوے کرتا, آپ لوگوں کو یہی نہیں پتا, آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہاں پہ جا کے بات کرنے کا کتنا فرق پڑتا ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں سنی عالم مفتی فضل حمدرد صاحب کا شیعہ عالم علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام ہوا, جس میں آخر کار علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے انڈائریکٹلی علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کے اس اعتراض کا جواب دیا جو انہوں نے ایران پر یہ کیا تھا کہ ایران نے بھی تو ہزاروں کی تعداد میں شام پر سنی مسلمانوں پر ظلم کیا تھا. اچھا حضرت, یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ ایران نے شام کے اندر جو وہاں پر فوجی حملے کیے بشار الاسد کے دور میں, وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ اہل سنت کا قتل عام کیا. تو اس پر آج کل سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ ایران ہے. اس کی ہم حمایت کیسے کر سکتے ہیں کہ اس نے تو سنیوں کو وہاں پہ مارا ہے شام میں اور عراق میں ایک بڑی تعداد کے اندر. آج آپ ہم سنیوں سے یہ کہیں کہ ہم ان کے لیے اچھے الفاظ کریں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ افسوس کی بات, کیا داعش کو یہ سنی مانتے ہیں جس کو یہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا تھا, جس کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا تھا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے؟ کیا یزیدی لشکر کو سنی مانتے ہیں؟ کیا عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کو وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہوں گے نماز؟ وہ ہمارے بھائیوں کی طرح روزہ جو ہے وہ اپنے اہل سنت کے ٹائم پہ کھلتے ہوں گے؟ وہ شاید رفع یدین نہ کرتے ہوں, شاید وہ تکتف کرتے ہوں گے, کیا وہ مگر سنیوں نے اون کرتا ہے؟ یزیدی لشکر کی نمازیں, عبید اللہ ابن زیاد کی نمازیں, حجاج ابن یوسف والے کیسے نماز پڑھتے تھے, متوکل والے کیسے نماز پڑھتے تھے, داعش والے کیسے نماز پڑھتے تھے, وہ طالبان جس کے آپ مخالف تھے, ملک دنیا مخالف تھی, وہ جو ہے نمازیں تو آپ کی اہل سنت کی طرح پڑھتے تھے, مگر اہل سنت انہیں اون کرتا ہے. اہل سنت کہتے ہیں وہ اہل سنت ہیں. اگر اہل سنت ظالموں کو کہتے ہیں وہ اہل سنت یعنی ظالم یعنی اہل سنت, خدا نخواستہ معاذ اللہ میں نہیں مانتا اس کو. اگر کوئی کہتا ہے یعنی اہل سنت چاہے کیسا ہی ہو, ظالم ہو, وہ داعش ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ اہل سنت ہے, تو پہلے تو آپ کی سوچ کے اوپر افسوس ہوگا ایسے سوچنے والوں پر کہ کیا جو اعلی کار رہے ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے, جنہوں نے
جو ہے وہ مزارات کو جلایا ہے، جنہوں نے شخصیات کے مزارات پر، اولیاء الہی کے، صحابہ کرام کے، اہل بیت کے مزاروں پہ حملے کیے ہیں شام میں خاص طور پر، عراق کے بہت سے علاقوں میں، جو عراق کے شام کے ساتھ علاقے ملتے ہیں اس کے اندر باقاعدہ صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے مزاروں کو گرایا گیا ہے. کیا انہیں اہل سنت آن کرتے ہیں؟ وہ مانتے ہیں اہل سنت؟ ہاں اگر مانتے ہیں تو واقعی اہل سنت کو ایران نے مارا ہے. اگر وہ اہل سنت انہیں آن کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اہل سنت تھے، ہاں تو ایران نے داعش کو مارا ہے. ایران حشد شعبی نے عراق میں سے داعش کو نکالا ہے. زہر نکالیں گے تو مار کے ہی نکالیں گے نا، مریں گے تو بھاگیں گے نا، وہ زخمی ہوں گے، مارے جائیں گے تبھی بھاگیں گے نا. اگر آپ ان کو اس داعش کو اور ایسی عالمی دہشت گرد فورموں کو، جماعتوں کو، لشکروں کو اہل سنت کہتا ہے وہ ہم ہیں، سنی ہیں وہ ہمارے ہیں، وہ تو ہاں اہل سنت کو مارا ہے. نہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ لبنان کے اندر حزب اللہ، یمن میں حوثی، شام میں انہوں نے یہی حزب اللہ کے ذریعے، ایران خود بھی وہاں پہ گیا، عراق کے اندر حشد شعبی اور دوسرے، کشمیر کا بھی نام لیجئے، افغانستان کا نام بھی لیجئے، ایران نے کہاں کہاں مدد کی ہے، ایک لمبی لسٹ بنائیے، سارے مظلوم ہیں. ایران نے ہر اس جماعت کی، ہر اس تنظیم کی، ہر اس گروہ کی مدد کی ہے جو مظلوم ہے، جن کے پاس ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. فلسطین سنی ہے نا، شیعہ تو نہیں ہے، اس کا بھی تو نام لیجئے. فلسطینیوں کی مدد کی ہے نہیں کی؟ ایران نے ہر اس ملک کے اندر مظلوم کی حمایت کی ہے. کبھی وہ سنی نظر آئے گا آپ کو، کبھی وہ شیعہ نظر آئے گا. افغانستان میں، کشمیر میں تو شیعہ نہیں ہے، یعنی جس تعداد میں ایران نے مدد کی ہے کشمیر. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں مشہور اداکار سہیل احمد عزیزی صاحب کی وائرل ویڈیو جس کی بنیاد پر ان پر گستاخی کا الزام لگایا جا رہا تھا، اس کے حوالے سے اپنا واضح موقف دیا. حسین بھی اتنے ہی پاپولر ہیں جتنا یزید پاپولر ہے. حسین بھی اتنے ہی پاپولر ہیں جتنا یزید پاپولر ہے. السلام علیکم جی پیارے دوستو، بہنو بھائیو. میرے کسی فنکشن میں گفتگو کے دوران کہے گئے ایک جملے کو وائرل کیا جا رہا ہے، جس میں یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہوں کہ پاپولیرٹی کو اتنی بڑی بات نہیں، حسین بھی اتنے ہی پاپولر ہیں، یزید بھی اتنے ہی پاپولر ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ اچھے لفظوں میں یاد کون ہو رہا ہے اور برے لفظوں میں یاد کون ہو رہا ہے. اس فنکشن میں میں بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا کہ خدا را یزید کا راستہ استعمال نہ کریں پاپولر ہونے کے لیے، حسینی قافلے میں شامل ہوں، ایسے کام کریں کہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کریں، برے لفظوں سے نہ یاد کریں. اس گفتگو کا یہ چھوٹا سا ایک فقرہ نکال کے اسے وائرل کیا گیا اور اسے سیاست سے اور نعوذ باللہ اسے سیاستدانوں سے جوڑنے کی بات کر کے تو مجھے اپنی طرف سے گندا کیا جانے کی کوشش کی جا رہی. اب یہ جو سہیل صاحب کا کلپ تھا اس کی طرف آئیں. سہیل صاحب ایک ٹک ٹاکر بچی کا ذکر کر رہے تھے جو ایک چھوٹی سی ویڈیو کسی گانے پر بنا کر ان دنوں وائرل ہوئی تھی 4 سال پہلے، اور اس کا ذکر کر کے کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی پاپولیرٹی آپ حاصل نہ کریں، کہ آپ غلط طریقے سے اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کریں، کہ بےہودہ قسم کا ناچ گانا آپ کریں. اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے جملہ بولا کہ یزید بھی اتنا ہی پاپولر ہے جتنا حسین علیہ السلام پاپولر ہے. یہ جملہ انہوں نے کاٹ لیا اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے یزید کے قافلے میں شامل ہونا ہے یا حسین ابن علی کے قافلے میں شامل ہونا ہے. اور تینوں جملوں پہ الگ الگ کلیپنگ ہوئی ہے. مراد یہ کہ وہاں بیٹھے ہوئے کسی کو وہم بھی نہیں آیا کہ یہ بندہ گستاخی کر رہا ہے. اور اگلی بات، اگر یہ گستاخ تھا تو سامنے بیٹھے ہوئے سارے ان پہ 295A نہیں کٹتی ہے؟ بس حرام خور یوٹیوبرز نے اپنے مہاتما کو اوپر کرنے کی خاطر، ان کا بس وہی دماغ ہے نا کہ 2 × 2 4 روٹیاں، پکا کہنا ہے نا 2 × 2 4 روٹیاں. انہوں نے کہا یہ پاپولر کا لفظ اس نے استعمال کیا تو یہ وہ عمران خان صاحب کو کہہ رہا ہے، اس کے دماغ میں بھی نہیں ہے، وہ تو ٹک ٹاکر بچی کا ذکر کر رہا تھا. اور اپنی سی ویڈیو میں انجینئر صاحب نے فی البدی آخر میں عقیدتاً گستاخ عورت سے شادی کرنے کے حوالے سے جواب دیا. ابھی وہ ہمارے بھائی ہیں ایک مسلم ٹوڈے والے ابرار بھائی، ان سے میری اگلے دن فون پہ بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں میں نے مولویوں کے ایک فرنٹ مین سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہودی جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس نے کہا وہ تو نعوذ باللہ ان کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، دجال کہتے ہیں. اچھا، اس نے کہا تو پھر کسی یہودی عورت کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ ہائے 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 ہائے. نبی اسلام کا ذکر ہی نہیں کیا. اس نے کہا چھوڑو، انجینئر نے کیا کہا، تم یہ بتاؤ کہ یہودی برملا عیسیٰ ابن مریم کو کیا کہتے ہیں. اب اس سے مکر نہیں سکتے، ان کے سارے مفتیوں نے ویڈیو میں کہا ہوا ہے عیسیٰ ابن مریم کو کوئی نعوذ باللہ اینٹی کرائسٹ یا دجال کہے، اور سارے یہودی کہتے ہیں، اعلانیہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح ہو جائے گا؟ کوئی جواب نہیں ان کے پاس. اور انہوں نے کس طریقے سے میرے ساتھ یہ سارا کچھ کیا، اور یہ سمجھتے تھے کہ میں دبک کے بیٹھ جاؤں گا. میں تو میں لمحہ پا لینا تو. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں لائیو سیشن کے دوران انجینئر صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ اب مولویوں کے فرنٹ مین کے خلاف ڈیفیمیشن کیس فائل کیوں نہیں کرتے، کیونکہ اب تو ان کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ آئے دن آپ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور آپ کی طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جو آپ نے بیان نہیں کی ہوتی. تو اسی کے جواب میں انجینئر صاحب نے اعلیٰ ظرفی دکھاتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ سمجھایا کہ انہیں علمی
طور پر اپنے مقدمے کو جیتنا ہے۔ علی بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مولویوں کا فرنٹ مین اور فرقوں کا فرنٹ مین مسلسل آپ کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں اور بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں اور ایسی وہ سائنس بنا رہے ہیں جس کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اسی کے حوالے سے آپ جو ہے ہر بار ویکلی ویڈیوز بناتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہفتہ وار ان کو ویڈیوز میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی میرے بھائی، میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، میں نے کوئی ویڈیو بنانی ہے جی میں نے کسی شخص کی جھوٹ یا گالیوں کے جواب میں نے کوئی ویڈیو بنانی ہے بھائی، میں نے تو کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف ڈیفیمیشن لا سوٹ کیوں نہیں فائل کرتے؟ میرا یہ پہلا سوال ہے۔ چلے چھوڑیں اس بات کو، کوئی دینی سوال کریں۔ علی بھائی دعوت کو نقصان ہو رہا ہے اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں میں۔ نہیں، کوئی دعوت کو نقصان نہیں ہوا الحمدللہ، کسی چیز سے دعوت کو نقصان نہیں ہوتا، یہ آپ لوگوں کا گمان ہوتا ہے۔ آپ جو 2-4 بندوں میں بیٹھتے ہیں یا 5-6 بندوں نے کمنٹس کر دیے تو آپ یہ سمجھتے ہیں دین کا نقصان ہوتا ہے، ناٹ ایٹ آل، بالکل دین کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہم قانونی معاملات کو کرنے کو درست اس لیے نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم جب لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اختلاف رائے کریں تو ہم خود بھی لوگوں سے اختلاف رائے کرتے ہیں اور اس کو کوئی قانونی جنگ نہیں بناتے، کوئی توہین مذہب کے حوالے سے چیز نہیں بناتے، تو ہم اس قسم کی ذلیل حرکت کرنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم علمی طریقے سے جو اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ کافی ہے۔ اس طرح کی مقدمہ بازیوں میں پڑھنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس سے پھر دعوت کے حوالے سے ایک غلط ڈگر پہ انسان چل پڑتا ہے، اس میں ایگو اور باقی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم علمی طریقے سے جو چیز کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے کولڈ وار ون کرنی ہے، تو یہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں، لوگ ہمیں آگے مشورے دیتے ہیں، ہم بھی سن لیتے ہیں اور مسکراتے ہیں، بعض کا ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں کہ یار اب اس کے ساتھ کیا منہ ماری کرے، اسے کیا بتائیں کہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور پھر دعوت دوسری طرف چل پڑتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بہرحال یہاں پر آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہی موصوف کئی دفعہ انجینئر صاحب کو قانونی کارروائی کروانے کی دھمکی دے چکے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ انجینئر صاحب پر ابھی حالیہ گستاخی کا الزام اور اس کے بعد گرفتاری کے پیچھے ان کا سب سے پہلا ہاتھ تھا، جس پر ان موصوف کو ساحل عدیم صاحب نے بھی ڈانٹ لگائی تھی۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اب تمام بھائیوں کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے مفتی کامران شہزاد صاحب نے انڈائریکٹلی نام لیے بغیر جاوید احمد غامدی صاحب پر یہ اعتراض کیا تھا کہ انہیں اس وقت ایران کے حوالے سے یہ بیان کرنا چاہیے تھا کہ ایران اسرائیل پر اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوا ہے۔ السلام علیکم استاد۔ بھائی میں طالب علم ہوں، استاد مت کہا کرو۔ اچھا استاد، حالیہ دن آپ کی ایک ویڈیو کافی وائرل کی ایران کے اوپر، تو اس میں ہمارے مفتی کامران صاحب کافی نرمی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کافی غصے کا اظہار کیا کہ یہ جو لوگ قرآن کی رٹ لگائے بیٹھے تھے وہ تاریخ میں گھسے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جو ایران حملہ کر رہے ہیں اس کے اوپر اسرائیل کے اوپر، یہ اللہ کی سین کا ہی حصہ ہے، کیونکہ ان پہ عذاب کے ایپیسوڈز آنی ہیں۔ اس لیے کہ آپ کیا تاریخیں اٹھا کے بیان کر رہے ہو؟ قرآن سے استدلال کیوں نہیں کر رہے؟ کہاں گیا قرآن پاک؟ تاریخیں اٹھا کے قرآن کے مقابلے میں صرف بخاری جو ہے وہ غیر معتبر ہوتی ہے، یا یہ تاریخیں بھی غیر معتبر ہوں گی؟ قرآن کہاں چلا گیا؟ سر اس شرح کے مطابق تو اگر ہٹلر نے جو یہودیوں کے ساتھ کیا وہ تو ہو گیا اللہ کی عملی تصدیق ہو گئی، ایران جو کر رہا ہے ایران حرامی ہو گیا، یا ایران جو کر رہے ہیں یہودیوں کے اوپر، تو یہ بھی تو ہم بولے قرآن کے وعدہ جو اللہ کی اس کی عملی تصدیق ہمارے سامنے۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، خدا کے قوانین خدا اپنے طریقے سے چلا رہا ہوتا ہے، وہ تو دونوں ایک دوسرے کے عذاب کا مزاج ہے۔ مسلمان زیادہ چکھ رہے ہیں اس وقت، یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، تو عذاب تو ہمارے اوپر آیا ہے۔ یعنی عذاب کی اور کون سی صورت ہوتی ہے؟ ان کے تو نہ ڈالر ختم ہوئے، ان کے تو نہ جہاز ختم ہوئے، وہ تو پھر چھاپتے ہیں، پھر بنا لیتے ہیں۔ یعنی یہاں پر افغانستان میں 20 سال ہم پہ سے، عراق میں ہم پہ سے، ایران میں ہم پہ سے، شام میں ہم پہ سے، لبنان میں ہم پہ سے، لیبیا میں ہم پہ سے، ہر جگہ پہ ہم پہ سے عذاب ان کے اوپر آ رہا ہے۔ تو کیسا عذاب ہے یہ ان کے اوپر؟ عذاب تو ہمارے اوپر آ رہا ہے، ہمارے بچے جل رہے ہیں، ہمارے گھر برباد اور تباہ ہو رہے ہیں۔ یعنی غزہ کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو بربادی اور تباہی ہے وہ ہم پر آئی ہے یا مخالف فریق پر آئی ہے؟ اچھا اس پر جو کچھ آئی ہے وہ تو اس سے ریہیبلیٹیٹ کر جاتا ہے۔ اتنا مال، اتنا سرمایہ، اتنی ٹیکنالوجی، اتنے اتحاد، اتنے بڑے پس منظر اس کے پیچھے موجود ہیں کہ وہ پھر سے تعمیرات کر لیتے ہیں۔ ہمارے پیچھے کون ہے بھائی؟ ہمارے پیچھے کون ہے؟ تو یہ معاملات کو دیکھنے کا صحیح زاویہ نہیں ہے۔ ذرا سوچئے گا، رک کے سوچئے گا کہ جس وقت یہود یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے تو گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور ہم اپنی سرحدوں کی توسیع چاہتے ہیں، اس وقت مسلمان کیسے برانگیختہ ہو کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ تو ان کے مذہبی تصورات ہیں، یہ تو ہمیں چین سے رہنے نہیں دیں گے، اور انہوں نے تو ہماری سلطنت کا خاتمہ کرنا ہے، انہوں نے تو آگے بڑھنا ہے، لہٰذا اب ہمارے پاس کوئی دوسرا وہ اگر یہ مقدمہ پیش کریں کہ یہ دیکھو ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب بن کے ہمارے اوپر آئیں گے، تو ان کو کیوں حق نہیں پہنچتا بھائی کہ وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں؟ کیوں حق نہیں پہنچتا؟ یعنی وہ ان کی جگہ پر آپ کھڑے ہو نا، آپ کے نزدیک نہیں پہنچتا ہوگا، ان کی جگہ پر آپ کھڑے ہوں، اور یہ تو پورے کے پورے اس مقدمے کو ثابت کر دیا کہ ایران اگر اللہ کا عذاب بن کر یہود کے اوپر نازل ہو رہا ہے تو یہ تو پورا مقدمہ ثابت ہو گیا ان کا، یہود کا، کہ یہ اس خطے میں ہمارے وجود کو گوارا ہی نہیں کرتے، لہٰذا ہم ان کا خاتمہ کریں گے۔ تو بس پھر آئیے خاتمے کی جنگ ہے، دیکھتے ہیں یہ عذاب کس کے اوپر کیسے نافذ ہوتا ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال میں عمار خان یاسر صاحب کا مولانا الیاس گومن صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ہوا، جس میں الیاس گومن صاحب نے یہ بتایا کہ ان کی 4 بیویاں ہیں اور 20 بچے ہیں۔ شادی اور بچوں کے سلسلے میں تو مولانا الیاس گومن صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بہرحال اسی پوڈ کاسٹ کے دوران عمار خان یاسر صاحب نے مولانا الیاس گومن صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ آج کل اتحاد کی بات تو کرتے ہیں لیکن
لیکن آپ جو ماضی میں مناظرے کرتے رہے تو اس سے تو امت کے اندر بہت بڑی تقسیم آئی ہے. تو اس پر مولانا الیاس گھومن صاحب نے کیا جواب دیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. کہ آپ کی کام کی وجہ سے تو خود معاشرے کے اندر تقسیم بڑھی ہے, لوگوں کے اندر جو ہے نا عدم برداشت پیدا ہوا ہے, لڑائیاں ہوئی ہیں, مسجدوں میں چھینا جھپٹی ہوئی ہے, سارا کچھ ہوا ہے. تو اب آپ کا یہ بات کرنا, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی سوچ اب مثبت طرف آ چکی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے نا امت کو جو کام کرنا تھا وہ کر دیا, وہ اس وقت کی ضرورت ہے, اب مجھے اتحاد اور ان چیزوں کی طرف کام کرنا. میں مولانا مار جیسے 20 دن پہلے تھا ایسے 20 دن بعد سال بعد میں وہیں کھڑا ہوں. ایک لمحہ کے لیے بھی میری رائے میں تبدیلی نہیں آئی. یہ بات کرنے والے وہ لوگ ہیں جن پر چوٹ پڑی ہے. کیوں؟ میرا ایک کلپ یہ آپ نے تلاش کر کے مجھے بھیجنا ہے, ایک کلپ جو میرا اقدامی ہو, میرا ہر کلپ دفاعی ہے. چونکہ دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا, میں نے دفاع کیا تو لوگوں نے کہا یہ پھڈے کر رہے ہیں, یہ شرارت کر رہے ہیں. میں اور آپ بازار میں جا رہے ہیں, میں نے آپ کا موبائل چھین لیا, آپ موبائل کھینچ رہے ہیں, میں چھین رہا ہوں, ہماری لڑائی ہو جاتی ہے. دیکھنے والے کہتے ہیں دونوں لڑ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں یار میرا موبائل چھین رہا ہے میں بچا رہا ہوں. یہی میری پوزیشن تھی. مطلب اگر غیر مقلدین ہیں تو ان کی طرف سے مسلسل احناف پہ اعتراض, تراوی پر اعتراض, ہمارے مسائل پہ اعتراض, امام حنیفہ پر اعتراض رحمہ اللہ. تو میں نے ان کے کعبے پر اعتراض نہیں کیا, میں نے اپنا دفاع کیا. اب اس دفاع سے ایک دیوار کھڑی ہوئی تو انہوں نے کہا جو امت کو توڑ رہا ہے. میں نے کہا میں توڑ رہا ہوں. آپ بتائیں کہ آج سے کچھ سال پہلے اس ملک میں حنفیت تھی یا غیر مقلدیت تھی؟ حنفیت تھی. اس کا مطلب آپ نے تقسیم کیا نا, آپ نے 2 مسجدیں اور بنائی, میں نے کہاں سے بنائی؟ مسجدیں آپ بنا رہے ہیں, بندے آپ توڑ رہے ہیں, ٹکڑے آپ کر رہے ہیں اور کھاتے میرے ڈال رہے ہیں. میں نے کبھی نہیں کیا. ہمارے یہاں بریلوی حضرات ہیں, مجھے آپ بتائیں کہ سب سے پہلا قدم اعتراضات کا امام احمد رضا خان صاحب نے شروع کیا ہے یا حسن نوتوی نے شروع کیا؟ تو جب ان نے اعتراضات کیے ہیں تو ہم نے جواب دینے تھے, تو میں نے کون سا غلط کام کیا؟ اسی طرح اگر ہمارے ملک میں مماتیت ہے تو مجھے بتائیں کہ میں نے مماتیت کے اکابر میں سے کس پر اعتراض کیا؟ کسی پر میں نے ذات پہ اعتراض کیا. اب اعتراض وہ کریں گے تو ہم جواب بھی نہ دیں, میں نے جواب دیے. میری جتنی کتب ہیں آپ اس میں دیکھ لیں, مطلب صحابہ کرام کے حوالے سے عنوان کیا ہے؟ اعتراضات کے جواب. فقہ حنفی اعتراضات کے جوابات, فضائل مال اعتراضات کے جوابات. یعنی میری تمام کتب میں اعتراضات کے جوابات. چونکہ اس طرح کے میدان میں بندہ کھڑا نہیں تھا اس لیے ان لوگوں نے سمجھا کہ توڑ رہے. میں نے کہا میں توڑ کیسے رہا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ساحل الدین صاحب کے اسٹوڈنٹس تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے قتل کے لیے امریکہ کو اپنے ملک میں بیس دے, اسلام میں اس کے لیے کیا فتویٰ ہے. اس تحریک میں سب سے آگے علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کا فوٹو لگایا گیا ہے اور اصل میں سوال بھی شاید انہی سے ہے. لیکن فی الحال کے لیے اس سوال کا جواب جاوید احمد غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ حسن الیاس صاحب نے آسک حسن الیاس پروگرام کے اندر لائیو ہمیں دیا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ عرب ممالک نے امریکہ کو اپنے بیس مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایران سے خود کی حفاظت کرنے کے لیے دیے تھے. تو یہ جو خطہ ہے جس میں بھی آپ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جی مثال کے طور پر عرب ممالک کو اس کے خلاف سرزمین استعمال نہیں کرنی, وہ اسی سے بچنے کے لیے تو انہوں نے اڈے دیے ہوئے امریکہ کو کہ وہ سرزمین اپنا جو ایک نیریٹو تھا اس کو ایکسپورٹ کر کے عرب ممالک پر قابض نہ ہو جائے, اس پورے ریجن کو شیعہ ریجن نہ بنا لے, وہ عراق کو لے کر وہ بحرین کی سرحدوں تک اور پھر وہاں پہ یمن. تو انہی سے تحفظ کے لیے تو انہوں نے ان کی غیروں کی مدد لی ہے کہ آؤ بیٹھو بھائی ہمارے انڈے بناؤ, ہم پیسے بھی دیتے ہیں, اس سے ہمارا تحفظ کرو. تو یہ وہ کشمکش ہے اس ریجن کی جس کے اندر یہ سارا کا سارا منظرنامہ 70 سال میں پیدا ہوا ہے. بہرحال اگر آپ بھی مسلم ٹوڈے کے اسپیشل پروگرام آسک حسن الیاس میں باقاعدہ براہ راست حسن الیاس صاحب سے لائیو سوالات کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں دیے گئے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں, جہاں پر آپ کو پہلے ہی انفارم کر دیا جائے گا کہ ہمارا لائیو پروگرام کب ہوگا اور اس کی لنک بھی شیئر کر دی جائے گی. اور ساحل الدین صاحب کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسپیشل آفر یہ ہے کہ انہیں سب سے پہلے حسن بھائی سے سوال کرنے کا موقع دیا جائے گا. اور مسلم ٹوڈے کے اسپیشل پروگرام آسک حسن الیاس کی سب سے اسپیشل بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سوال کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور آپ کو اس بات پر بھی مجبور نہیں کیا جائے گا کہ آپ علماء سے ادب سے بات کریں. بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.